बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी 2021 में क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके से हम उन चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने की हमने कोशिश की, क्या कामयाबी हासिल की, क्या ऐसी चीज़ें हैं जहां मज़ीद कामयाबियां हो सकती थी और वो कामयाबी हमें उस तरीके से हासिल नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। और फिर जब 2022 इसमें पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके चैलेंजेस क्या हैं और क्या स्टेप उठाने चाहिए, इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में जो एक ओवरऑल पूरे साल का रिव्यू और आइंदा साल की एक्सपेक्टेशन और चैलेंजेस के हवाले से आज के प्रोग्राम में मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा मोहतरम जनाब नजमुद्दीन शेख साहब। मुझे ज्वाइन कर रही हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा मोहतरमा तहमीना जंजुआ साहिबा, और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। शेख साहब, 2021 अब जब इख्तिताम को पहुंचा है, तो 2021 में अगर हम कहें कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अगर सबसे बड़ी कामयाबी है या जो अचीवमेंट है तो वो क्या है आपकी नज़र में सर? देखिए, मेरी नज़र में एक तो ये कामयाबी है कि हमने 2021 में वाज़ेह हो गया था कि अब हमारी पॉलिसी जो है वो जियो इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी पे बेस्ड होगी, और हम पहले देखेंगे कि इसके इक्तिसादी नताइज क्या हम निकाल सकते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हुई है, लेकिन जो पॉलिसी है वो सही पॉलिसी है कि हम चाहते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारे इक्तिसादी मकासद को पूरा करने की कोशिश करे। अब इस पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ये पूछें कि साहब इसमें कौन सी नुमाया कामयाबी हुई है, तो मेरी नज़र में हमने जो अफगानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस की और जिसमें हमने सब OIC जो कंट्रीज OIC के ममालिक के अलावा जो दूसरे इंटरेस्टेड पार्टीज थी उन सबको बुलाया, सब ने इसमें शिरकत की और सबके साथ ये मुआहदा हुआ कि अफगानिस्तान में जो कहर और जो बहुत मुश्किल सिचुएशन है उसमें हमें जो कुछ किया जा सकता है करें। और इस मीटिंग में जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नुमाइंदे ने अनाउंसमेंट की और जो उसके बाद अमेरिकनों ने अनाउंसमेंट्स की, तो ये यानी OIC की जो कॉन्फ्रेंस होना, ये आप समझते हैं कि ये एक बड़ी अचीवमेंट है जो कि इस साल के अंदर हुई है? जी, और दूसरी तरफ ये कि हमारी जो पॉलिसी होगी, अब हमारे साथ जो बहुत बड़ा मसला हुआ और जो 2019 से हुआ लेकिन 2021 में भी उसकी बहुत सख्त अक्कासी थी, वो कश्मीर में जो हिंदुस्तान ने किया है और जिसकी वजह से हमारी जो जियो इकोनॉमिक कनेक्टिविटी की कोशिशें थी वो रुक गई हैं, या आगे जिस हद तक आगे बढ़नी चाहिए थी नहीं बढ़ी हैं। लेकिन अब कजाकिस्तान के साथ दूसरे सेंट्रल एशियन ममालिक के साथ जो कनेक्शंस रहे हैं और उनको बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये एक पेशकदमी है। ज़मीर अकरम साहब, आप किस नज़र से देखते हैं 2021 में अगर हम कहें कि हमारी कामयाबी क्या है? ये OIC कॉन्फ्रेंस ही सबसे बड़ी कामयाबी है या कोई और बड़ी अचीवमेंट भी है साहब? ये तो जैसे शेख साहब ने फरमाया, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उससे पहले हमें हमारे हक में जो अफ़गानिस्तान में जो हालात जिस तरह से तब्दील हुए हैं, जो तब्दीली आई है अफ़गानिस्तान में अगस्त के महीने में, और जब ये तालिबान की हुकूमत बनी है, इसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि कोई पीसफुल ट्रांजिशन हो जिसमें एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बन के आए, लेकिन वो हालांकि नहीं हो सका। उसकी वजूहत भी हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन एक तरह से मेरे नज़रिए में जो हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि तालिबान जो है वो एक हकीकत है अफगानिस्तान में और उसको उस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। तो ये एक बात जो है अभी सारी दुनिया को भी तस्लीम करना पड़ा है कि तालिबान एक हकीकत है और वो उसको तस्लीम करके उनके साथ काम करना है।
دوسرا یہ ہے کہ اس تبدیلی کی وجہ سے جو ہندوستان کا افغانستان میں رول تھا، جو اثر تھا، وہ فی الحال ختم ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے جہاں پر جو ہندوستان ہمارے خلاف دہشت گردی کو فروغ دے رہا تھا، جی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں آسانی ہونی چاہیے اور ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری ویسٹرن بارڈر اور ایسٹرن بارڈر پر جو ٹینشنز تھے سائملٹینیسلی، افغان بارڈر اور انڈین بارڈر، اور جس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا ایک اسٹریٹجک ڈائلیما تھا، مشکل تھی، وہ بھی کسی حد تک حل ہو چکی ہے اس تبدیلی کی وجہ سے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو افغانستان میں تبدیلی ہے، یہ ہمارے ایک قسم سے آپ کہہ لیں ہمارا جو اسٹریٹجک پیشنس تھا پچھلی 20 سال سے، اس کو فروغ ملا ہے۔ جی تیمینہ صاحبہ، آپ کی نظر میں 2021 میں اگر ہم کہیں کہ فورن پالیسی کی بڑی کامیابی کیا ہے تو وہ کیا ہوگی؟ میں شیخ صاحب اور ضمیر اکرم صاحب دونوں سے اگری کرتی ہوں کہ جو ایک اہم پاکستان کے لیے 2021 میں چیز ہوئی وہ یہ کہ فارن پالیسی کے ریل میں وہ افغانستان کے متعلق جو کچھ ہوا، وہ پہلے تو پاکستان کی کوششوں کاوشوں کی وجہ سے ایک پیسفل ٹرانزیشن ہم ایز ضمیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کی کوشش کرتے رہے اور وہ ہو گئی۔ جو کچھ دنیا بعد میں کہ اس وقت ایک پیس پریویل کر رہا ہے افغانستان کے اندر، اور یہ ایک بہت ہمارے لیے ویلکم چیز ہے۔ ہم نے میرے خیال میں پاکستان کی حکومت نے افغانستان کی سچویشن جو بہت ٹرکی اور ڈیفیکلٹ ہو سکتی تھی اس کو بہت اچھی طرح ہینڈل کیا ہے اب تک۔ دنیا کے ساتھ میں دنیا کو بتاتے رہے ہیں کہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغانستان کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے اور ان کو بہت ضرورت ہے، اور اسی ضمن میں جو OIC کانفرنس ہوئی، جو ایک سکسیسفل کانفرنس آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں 22 فارن منسٹرز آئے اور بہت ڈپٹی فارن منسٹرز آئے۔ جو شیخ صاحب کا ریفرنس ہے کہ 5 سینٹرل ایشین ریپبلکس کے فارن منسٹرز نہیں آئے، اس کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان میں انڈیا سینٹرل ایشیا ڈائلاگ تھا اس کی تاریخ بہت پہلے سے اناؤنس ہو چکی تھی، تو اس لیے ان کا وہاں سے نکلنا بھی مشکل تھا اور انہوں نے ڈپٹی فارن منسٹر لیول پہ پارٹیسپیٹ کیا۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ تاجکستان کے فارن منسٹر آتے جاتے دونوں وقت پاکستان سے گزر کے گئے، تو یہ سینٹرل ایشیا کی بھی ایک امپورٹنٹ پارٹیسپیشن تھی اس کانفرنس میں۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ پاکستان نے کوششیں کی افغانستان میں ساتھ کہ کوئی ہیومینیٹیرین پہ فوکس رہے اور پیس اور اسٹیبلٹی کے اوپر فوکس رہے، تو یہ ہماری کامیابی تھی، اور اس میں فارن آفس کا بہت سگنیفیکنٹ رول ہے اور آف کورس گورنمنٹ کا بھی بہت سگنیفیکنٹ رول ہے۔ فارن منسٹر نے بھی اس میں بہت اہم رول پلے کیا۔ افغانستان والی بات جو شیخ صاحب، ٹھیک ہے ہمیں فائدہ ہوا، ضمیر صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، ایک طرف سے ہمیں سینس آف پیس بھی ہوا، پھر جو پیشنٹ تھا ہمارا وہ بھی ہوا۔ اس کے بعد اب جو کچھ ہو رہا ہے، جو اسٹیپ طالبان کی جانب سے خواتین پر پابندیاں، سفر پہ پابندیاں، باقی اور چیزیں، یہ شروع میں تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بالکل بدلے ہوئے طالبان ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ کچھ اسٹیپ ایسے ہو رہے ہیں جو کہ تھوڑے سے ریجڈ ہیں۔ یہ کتنا مشکل ہوگا ہمارے لیے، ہماری فارن پالیسی کے لیے کہ اب ہم دنیا کو بتائیں کہ جناب اس کو بھی قبول کرنا ہے اور یہاں مدد بھی کرنی ہے اور ان کی سپورٹ بھی کرنی ہے، تو یہ اسٹیپ کتنے مشکل ہوں گے ہماری فارن پالیسی کو؟ یہ مشکل کام ہے، کیونکہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ حالانکہ جو ہمارے ان کے صوبے جو ہمارے پروونسز کے ساتھ لگتے ہیں، جی ہمارے سرحد پہ لگتے ہیں، ان میں نہ صرف طالبان کی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ ان کے حمایت کار بھی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ حساب رکھنا چاہیے کہ جو پختون ہیں افغانستان میں، ان میں 2/3 جو ہیں وہ بالکل حمایت کار بھی ہیں اور پوری طرح سے طالبان کے ساتھ ہیں، لیکن 1/3 ہے جو کہ اور نوعیت کی چیز چاہتی ہے، اور ہمیں افغانستان کو سمجھانا ہے کہ جب وہ ملٹی نیشنل، ملٹی ریشل، ملٹی لنگول
ملک ہے، تو ان کو ان سب جو وہاں پہ جو لوگ ہیں، ہزارہ ایک طرف ہیں، تاجک دوسری طرف ہیں، ترکمن تیسری طرف ہے، ازبیک ہے، ان سب کے لیے کسی قسم کی گنجائش ان کو پیدا کرنی پڑے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو تسلیم کرے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں استحکام رہے۔ اس وقت ہمیں اور جو فکر ہے وہ یہ کہ افغانستان میں بیٹھ کے ٹی ٹی پی والے جو حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، اس پہ پوری طرح سے ہم چاہیں گے، اور ہم طالبان سے کہیں گے کہ یہ کنٹرول ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو وہاں پہ سے پاکستان کے خلاف کوئی چیز کرنے نہ دی جائے، چاہے وہ کنڑ سے کرنے کی کوشش کرے یا جلال آباد سے کوشش کرے۔ یہ روکنا ان کے لیے ایک ضروری کام بنتا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ابھی تک طالبان میں جو شگاف ہیں، کیونکہ کچھ طالبان ایک نوعیت کے ہیں، دوسری نوعیت کے ہیں، جو کچھ ہیں جو کہ غنی برادر کی طرح چاہتے ہیں کہ سب ایک نیا رخ طالبان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ان کی کس حد تک کامیابی ہوتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے، لوکل اور ہمیں پاورز بھی ہیں، کوشش کیونکہ یہ لوکل کرنی ہے۔ لیول پہ مختلف گورنرز ہیں، ان کے اپنے پاورز ہیں، وہ کیونکہ وار لارڈز تھے، وہ اپنی انہوں نے سلطنت بنا لی ہے، وہ آج شامل تو ہو گئے طالبان کے اندر، مگر ان کی اپنی ایک سے بھی ہے، چیزیں بھی ہیں۔ ضمیر صاحب، یہ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے پہلے شروع میں جو اسٹیپ ہوئے، پوری دنیا نے کہا کہ یہ بڑے بدلے ہوئے طالبان ہیں، اب یہ اسکول نہ کھلنا، خواتین پر پابندی، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت ساری ریزرویشن، تو یہ ان کے لیے سختیاں ہوں گی اور یقیناً ہمیں بھی مشکل ہوگی ان کی طرف لوگوں کو مائل کرنے پہ۔ میرے خیال میں دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی انٹرسٹ کہاں ہے، اور جیسے شیخ صاحب نے کہا کہ اگر افغانستان کے کچھ صوبوں سے ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان وہ حملے کر رہی ہے پاکستان پہ، تو ان کے ساتھ ہمیں سختی سے نپٹنا ہوگا۔ ہم نے اس حکومت نے ان سے مذاکرات کی پیشن گوئی کی تھی، لیکن انہوں نے خود اس کو مسترد کر دی۔ تو اس ایشو پر ہمیں طالبان سے سختی سے ڈیل کرنا ہوگا کہ ہم یہ کبھی بھی نہیں تسلیم کریں گے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو موقع ملے یا سربراہی ملے۔ پہلی یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو افغانستان کے اندرونی مسائل ہیں یا اندرونی ایشوز ہیں، اس پر ہم ایک حد تک ہم ان سے کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایک ساورن ملک ہے، اور وہ طالبان کی حکومت جو ہے وہ ہمارے جو بھی کہنا ہے وہ ان کو پسند نہیں آتا کہ آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے حکومت بنائیں، کیا کریں۔ اس کا ایک پہلو اور یہ بھی ہے کہ جو افغانستان کی حالات ہیں، شروع سے حالات رہے ہیں کہ جو سٹیز ہیں، جو اربن سینٹرز ہیں، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، ویسٹرنائزڈ ہیں، اور جو رورل ایریاز ہیں، خاص طور پہ پشتون علاقوں میں جو رورل ایریاز ہیں، وہ بڑے کنزرویٹو قسم کے لوگ ہیں، اور طالبان زیادہ کر جو ہے وہ اس قسم کی تھنکنگ کو ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ اور جیسے شیخ صاحب نے میں بھی وہی بات کروں گا کہ ان میں کافی مختلف دڑے ہیں، مختلف سوچ کے لوگ ہیں، کچھ ایتھنیسٹی کے علاوہ بھی آئیڈیالوجیکلی بھی، جیسے عبد الغنی برادر اور دوسرے لوگ جو مذاکرات کر رہے تھے، وہ ایک پازیٹیو ان کا امپریشن ہے کہ جی ہم بدل گئے ہیں، ہم وہ طالبان نہیں، ہم نے سبق سیکھ لیا ہے کہ پہلے کیا ہوا یہ۔ لیکن پھر جو خاص طور پہ جو نچلی لیول پر جو عسکری لوگ ہیں، پرٹیکولرلی جو لڑتے رہے ہیں، وہ بڑے ہارڈ لائن بھی ہیں ان میں، اور وہ اب ان جڑوں میں کشمکش، میرے خیال سے ایک کشمکش ہو رہی ہے کہ کس کا پلہ بھاری ہوگا آگے چل کے۔ تو اب دیکھنے والی بات ہے کہ وہ یہ کس طرح سے ان مسائل کو حل کرتے ہیں افغان خود۔
تیمینہ صاحب، اب یہ جو کشمکش ہے، پھر وہاں پہ ISIS کا معاملہ بھی، اور پھر یہ TTP کا ذکر بھی جو ضمیر صاحب نے اور شیخ صاحب نے کیا، اور پھر یہ سارے لوگ اب طالبان کی وہ والی صورتحال جو 90s میں ہم نے دیکھا تھا، مکمل کنٹرول، اب بہت سارے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں، دھماکے، خودکش حملے، بہت ساری چیزیں. یہ کشمکش، یہ اس طریقے کے ان کے لا اینڈ آرڈر کے مسائل، اور پھر وہاں کی جو معاشی مسائل ہیں، اس کا بیکلیش آپ پاکستان کے اوپر کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو میں بات کرتی ہوں افغانستان کے اندر جو سچویشن ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، پاکستان نے اس کانفرنس میں فارن منسٹر نے بھی اور باقی جو پریس ریلیز جو فائنل ڈاکیومنٹ ہے ان سب میں OIC نے کہا ہے کہ جو مسائل دنیا کے لیے ہیں، مثلا بچوں لڑکیوں کی ایجوکیشن وغیرہ، وہ بہت ضروری ہے اور اس پہ کچھ کرنے کی طالبان کو ضرورت ہے. جس طرح ضمیر صاحب نے کہا کہ ان کے اندر ایک کشمکش جاری ہے، وہاں پہ بھی اس وقت جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر ایک کشمکش ہے کہ کس طرف یہ تمام حکومت کے مسائل جو ہیں یہ ڈیل کیے جائیں گے. تو وہ تو رہے گی، لیکن ہم پاکستان بحیثیت پاکستان طالبان کے ترجمان نہیں ہیں، اور افغان لوگ جو ہیں وہ خود بہت سینسٹیو ہیں، وہ اس بات کی بالکل نہیں اجازت دیں گے کہ کوئی اور ملک ان کے بہاف پہ کچھ بولے. تو پہلی تو بات یہ ہے، اور ہم نے کوشش کی ہے اور ہم نے بڑی اچھی طرح ڈپلومیٹکلی اس بات کو ریزالو کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے بھی کہا ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ان کے اندر کے جو مسائل ہیں اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم ان کو ریگولرلی انکریج کر رہے ہیں کہ ان چیزوں پہ وہ غور کریں. TTP کے بارے میں ضمیر صاحب نے کہا یہ بہت ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. پاکستان نے سب سے پہلے ہی طالبان سے کہا تھا کہ آپ اپنا علاقہ جو ہے استعمال نہ ہونے دیں TTP کے ہاتھوں پاکستان پہ اٹیکس کے لیے. انہوں نے کہا تھا ہم کرنے کو تیار ہیں کچھ، لیکن ساتھ کہا کہ آپ لوگ بات چیت کریں. تو وہ بھی ایک ڈیفیکلٹ مرحلہ ہے جس پہ ہم نے ڈیل کرنا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں بیک لیش کی آپ بات کر رہے ہیں، تو بیک لیش یہ ہے کہ جو افغانستان میں اس وقت جہاں بھی کچھ اٹیکس ہو رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت ہو رہا ہے، پہلے تو بہت زیادہ تھا، وہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اسپوائلرز ہیں اب تک، اور اسپوائلرز پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ اسپوائلرز کا ایک بہت اہم رول رہا ہے ماضی میں بھی اور اب بھی ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ کسی قسم کی طالبان کو سکسیس نہ ہو تاکہ وہ اپنے کاموں پہ جاری رہیں. تو بیک لیش یہ ہے کہ اگر افغانستان میں اسٹیبلٹی نہ رہی تو پاکستان کے اوپر جو طالبان TTP کے اٹیکس ہیں وہ کنٹینیو ہوں گے، انٹینسٹی سے ہوں گے، اور ہمارا تمام کام جو کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف تھا اس پہ افیکٹ ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہ بار بار سینسٹائز کرانے کی ضرورت ہے افغانستان کی موجودہ حکومت کو اور افغان لوگوں کو تھرو آر میڈیا ایکسیٹرا کہ بھائی پاکستان افغانستان کا دوست ہے اور پاکستان پیس اینڈ اسٹیبلٹی چاہتا ہے افغانستان. ٹھیک، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں. تو شیخ صاحب، یہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات جو پاکستان کے ساتھ ہیں اس کے اوپر نیکسٹ سیگمنٹ میں گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. نجم الدین شیخ صاحب، تہمینہ جنجوعہ صاحبہ اور ضمیر اکرم صاحب میرے مہمان ہیں. شیخ صاحب، بھارت کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات اور پاکستان اسپیشلی کشمیر کے حوالے سے جو پریشر جو 5 اگست کے بعد ہوا تھا تو بہت بڑا مومنٹم تھا، ہم اس مومنٹم کو 2021 میں برقرار رکھ پائیں؟ دیکھیے، ابھی یہ پہچاننا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ زیادہ تر اس سے ڈٹرمن ہوتی ہیں کہ انہوں نے جو اپنی اسٹریٹجک کانفرنٹیشن کہہ لیں اور کوآپریشن، بائیڈن صاحب کہتے ہیں کہ ہم تینوں کو پرسیو کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس میں چین کے خلاف جو پالیسی ہے اس میں انہوں نے ایک اہم کردار بھارت کو دیا ہوا ہے کہ اس علاقے میں چین کے خلاف ہم بھارت کو کھڑا کر سکتے ہیں، بھارت کے ساتھ اپنی دفاعی تعلقات بڑھائیں گے اور اس کو ہم اس سطح پہ لے جائیں گے جب ہم ہر قسم کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی، ہمارے بیسز ایک نوعیت کے ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو بڑھا رہے ہیں
उसमें ये हमें पहचानना होगा कि इस खित्ते में अमेरिका अपनी जो इन्फ्लुएंस है या अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो भारत के साथ मिलाना चाहता है, और पाकिस्तान को पूरी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान इस खित्ते में एक अहम प्लेयर है और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब सवाल ये आता है कि क्या हिंदुस्तान या पाकिस्तान, तो वाज़ेह है कि अमेरिका का जो झुकाव है वो भारत की होगा, तरफ है। भारत की तरफ होगा। और अब वेस्ट का अगर भी ये यही होगा रहेगा, नजम साहब, वेस्ट का भी यही हाल है, जो अमेरिका का है वो भी यही सोच है। देखिए यूरोप में कोशिश की जा रही है कि वो ज़रा ज़्यादा आज़ादाना पॉलिसी फॉलो करें, लेकिन इस वक्त उसके कोई इम्कान ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। तो ये हमें एक्सेप्ट करना होगा और फिर देखना होगा कि इसको देखने के बाद कि पाकिस्तान को के साथ किस किस्म का रिश्ता रहेगा। मेरे ख्याल में हमें इस वक्त फोकस इस पे करना चाहिए कि यूरोप और अमेरिका दोनों हमारे लिए बहुत बड़े इक्तिसादी तौर पे हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि हमारी तिजारत जो है, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका जाती हैं और यूरोप जाती हैं। यूरोप में जो GSP प्लस हमें मिला हुआ है उसको रखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे मार्केट्स जो हैं, और चूँकि मैं आपको फिर से दोहरा दूं कि मेरी नज़र में ये दुनिया अब इक्तिसादी दुनिया है, और अगर आप अपने ट्रेड को बढ़ा नहीं सकते, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं सकते, तो आपके लिए दिक्कत ज़्यादा पेश आएगी, और जो आपके मार्केट्स हैं उनको आपको फ़रोग देना है और दूसरे मार्केट ढूंढने हैं, लेकिन जो हैं उनको कायम रखना है। और अगर इसमें कुछ शराइत हैं तो उन शराइत को पूरा करना भी ज़रूरी होगा, जैसे कि अब यूरोप की कुछ शराइत हैं वगैरह, जैसे FATF है, बाकी और इस तरह के मामलात हैं। ज़मीर अकरम साहब, अभी ये एक है बाज़ लोगों के जहन में कि जी कश्मीर वाला मामला या भारत के साथ जो हमारे तनाज़ात हैं वो ठीक है, हम डिस्प्यूटेड मैटर्स रखें लेकिन अपनी इकॉनमी को और अपनी चीज़ को ठीक करें, क्योंकि अब मामला इंडिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं पूरी दुनिया के साथ वो हमसे कहीं ज़्यादा है, लोगों का झुकाव उनकी तरफ कहीं ज़्यादा है, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक नहीं हो सकती, पहले हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। तो क्या ये अब इसी डायरेक्शन में जाते हुए नज़र आती हैं आपको चीज़ें? देखिए, इसमें हमें दोनों चीज़ें करनी होंगी, ठीक, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जो हमारे मसाइल हैं, ख़ासतौर पर जो कश्मीर का मसला है, वो कोई ऐसा डॉर्मेंट मसला तो नहीं है कि वो उस पर वहाँ पर कोई पेशरफ नहीं हो रही वहाँ पर, बल्कि शदीद तरीके से उनके कश्मीरी अवाम के साथ जुल्म हो रहा है, तो उसके बारे में हम खामोश तो नहीं रह सकते। दूसरा, यस, हमें अपने माशी हालात पर अपनी माशी और ट्रेड को फ़रोग़ करने की ज़रूरत है। अगेन इस पर कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे आपको अपना जो दिफा है उसको आप किसी भी सूरत में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको अगर चॉइस है, अगर आपको इसमें से चूज करना है कि हमने अपनी माशी हालात को करना है या दिफाई हालात, तो अपने दिफा को कमज़ोर करके अपनी माशी हालात को बेहतर करना, मेरे ख्याल में ये गलती होगी। एक तो ये होगी बात। दूसरा ये कि हमें अपना ज़रूर फ़रोग़ अपने ट्रेड और इस इकोनॉमिक रिलेशंस को प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें हर वक्त करनी चाहिए, लेकिन हम एक मुश्किल माशी हालात, एक किस्म के जो दायरा है उसमें हम फंसे हुए हैं। हम IMF के पास जाते हैं, कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी किधर कर्जे लेके आते हैं वहां से। तो ये जब तक ये गैप इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारी माशी हालात बेहतर नहीं हो सकेंगे। तो ये साइकिल से हमें निकलने की ज़रूरत है। तेमने साहब, अब ये जो मोमेंटम वाली बात मैंने पहले शेख साहब से भी की थी कि मोमेंटम 5 अगस्त के बाद जो हमने बनाया, क्या हम उसको बरकरार रख सके हैं और वो उसी तेज़ी के साथ है, उसमें कमी आई है? और फिर जो माशी पैमाने हैं उसके हवाले से जो इंडिया को एडवांटेजेस हैं, चाहे वो वेस्ट के साथ हों चाहे वो अमेरिका के साथ हों, वो कितने पाकिस्तान को प्रेशराइज कर रहे हैं या करेंगे? देखिए, 5 अगस्त के बाद तो
پاکستان نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے کہ کشمیر کو ایک سینٹرل پوائنٹ بنا کے دنیا کو بتانے کی. پرائم منسٹر نے خود بات کی کہ سب جگہ پہ اس بات کی بات ہوتی ہے. مومنٹم ہم جتنا کر سکتے ہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ مومنٹم صرف حکومت سے نہیں ہوتا، یہ پوری آل آف سوسائٹی اپروچ ہوتی ہے. یہ اکیڈیمیا کو کرنے کی ضرورت ہے، جرنلسٹ کو کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا کو کرنے کی ضرورت ہے، پاکستانی ڈائسپورا، کشمیری ڈائسپورا سب کو مل کر کے کرنے کی ضرورت ہے. یہ اکیلا یہ کہنا کہ ایک حکومت بیٹھی 4 بندے بیٹھے اس پہ بات کریں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے گا کہ کہیں بھی جب سول ڈس اوبیڈینس موومنٹس ہوئی ہیں، چاہے اپارٹھائڈ پیریڈ میں ساؤتھ افریقہ میں ہوئی ہے، تو کیا ہوا وہاں پہ لوگوں نے خود کیا، انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان کو سپورٹ کیا. اور پھر آپ فلسطین کو دیکھ لیں، آج بھی فلسطین کے حالات اتنے خراب ہیں، اس کے باوجود پیرس میں اگر ایک مارچ نکلتا ہے تو وہ تھاؤزنڈز میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں انوالومنٹ صرف حکومت کی نہیں ہوتی، اس میں انوالومنٹ اکیڈیمیا کی، سب کی ہوتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایٹ دیٹ لیول، ہر لیول پہ ہم لوگ کشمیر کی اس آواز کو اجاگر کریں. اور ایک موومنٹ ہونی چاہیے، انٹرنیشنل موومنٹ ہونی چاہیے. کشمیریوں کو خود ڈائسپورا ان کا اتنا زیادہ ہے برٹن میں فار ایگزامپل، جی، اور ممالک میں ان یورپ اینڈ امریکہ، ان سب کو بیٹھ کے کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف ایک حکومت حالانکہ پاکستان کی حکومت نے فلسطین کا آپ دیکھ لیں کہ فلسطین کے ساتھ کوئی حکومت نہیں کھڑی ہوئی، کشمیر کے ساتھ ایک حکومت پاکستان اور پاکستان کے تمام لوگ کھڑے ہوئے. فلسطین کے مختلف ممالک نے مختلف وقت میں ان کی مدد کی، لیکن پاکستان نے کنسسٹنٹلی کشمیر پہ مدد کی. تو مومنٹم جو ہے یہ صرف حکومت کے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ سب کے مل کے بیٹھ کے کرنے سے ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنی ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. چیلنجز کے اوپر بھی بات کریں گے، 2022 کی فورن پالیسی چیلنجز کیا ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. نجم الدین شیخ صاحب، تہمینہ جنجوعہ صاحبہ، ضمیر اکرم صاحب میرے مہمان ہیں. لاسٹ سیگمنٹ ہے، ذرا شارٹلی شیخ صاحب پہلے تو امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات، وہ انگیجمنٹ ہے، وہ اتنی زیادہ اس میں گرم جوشی نظر نہیں آتی، اس کی وجوہات؟ وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس علاقے میں امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہوگا اور ہندوستان کو وہ بلڈ کریں گے چین کے خلاف. اس میں مجھے کوئی تبدیلی آنے کے امکان مستقبل میں بھی ابھی نظر نہیں آ رہے. یہ کولڈ شولڈر رہے گا امریکہ کا پاکستان کی جانب جو وہ ہے، یہ رہے گا آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل رہے گا، کیونکہ ابھی چائنا جو امریکہ کی پالیسیز ہیں اس میں سر فہرست چین کے ساتھ کمپٹیشن ہے، چین کے ساتھ کانفرنٹیشن ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ کی پالیسی ہندوستان کے ساتھ جڑی ہوئی رہے گی. اور اب مودی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کے لیے بھی، یا مودی کے ہندوستان کے لیے بھی یہی فائدہ مند چیز ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ اپنا جڑے رہے. ضمیر اکرم صاحب، آپ کی نظر میں شیخ صاحب کہتے ہیں چونکہ ویٹ ڈال دی ہے. جی شیخ صاحب. نہیں، کچھ چیزیں آپ یاد رکھیے کہ ایک تو میری نظر میں جو ضمیر نے کہا، جو تہمینہ نے کہا کہ سب ہمیں اپنی دفاعی صلاحیتیں جو ہیں ان کو پورا رکھنا ہے، یہ صحیح ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری معاشی حالات جو ہیں اس میں کیا ہمیں اس کو پھر سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری دفاع میں نیوکلیئر کیپیبلٹیز جو ہیں، جو ہماری نیوکلیئر کیپیسٹی ہے، اس کو ہم سیر فہرست رکھیں اور کوشش کریں کہ جہاں تک ہو سکے باقی چیزوں کو ہم کم اہمیت دیں. شیخ صاحب آپ کا کہہ رہے ہیں نیوکلیئر ڈیٹرنس رکھیں لیکن باقی چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھ سکیں. ضمیر صاحب، آپ کی نظر میں امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات وہ ایسے ہی رہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے جو ذکر کیا نا کہ گرم جوشی نہیں رہی، اور یہ اس قسم ممالک جو ہیں ان کے درمیان تعلقات جو ہوتے ہیں وہ دوستی پر
مستقل وہ نہیں Interest پہ، جی ٹھیک بات۔ قائم ہوتے ہیں، انٹرسٹ پر ہوتے ہیں، ان کے مفاد پر ہوتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے میرے خیال میں کبھی بھی کوئی ایسے دوستی کے تعلقات نہیں تھے۔ جب بھی امریکہ کو ضرورت پاکستان کی پڑتی تھی وہ ہمارے طرف آتا تھا۔ ہم نے ایکسپیکٹیشن ہمیشہ زیادہ رکھی امریکہ سے ضمیر صاحب۔ ایگزیکٹلی، ہم نے بالکل ہمارے طرف سے ایکسپیکٹیشن ہر وقت یہی رہی تھی کہ ہم بڑے اسٹریٹجک ایلائی ہیں، پارٹنر ہیں، اور یہ ہے وہ۔ اصل میں یہ ہے کہ جب ان کو ہماری ضرورت پڑتی تھی وہ ہم سے مدد مانگتے تھے، جب نہیں پڑتی تھی تو وہ ہمیں یا اگنور کرتے تھے یا ہمیں ڈاؤن گریڈ کرتے تھے۔ ابھی ایک پیریڈ جو آ رہا ہے وہ ایک تو یہ دو چیزیں ہو رہی ہیں، ایک یا تین چیزیں۔ ایک جیسے میں نے ابھی عرض کیا، ہندوستان چین کی وجہ سے امریکہ نے ہندوستان کے ساتھ اپنا ایک اسٹریٹجک الائنس، اس کا ہم پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ دوسرا، ہماری جو چین کے ساتھ دوستی ہے اس کا اثر امریکہ پاکستان کے تعلقات پر پڑ رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہماری چین کے ساتھ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ اور بڑے سی پیک اور آگے چلے، وہ ان کے مفاد میں نہیں ہے اس سے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو افغانستان میں ہوا ہے اس کی جو ان کی ایک طرح سے شکست جو ہوئی ہے اس کے لیے کئی امریکہ میں کئی لوگ پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، حالانکہ جو حقیقت ہے وہ یہ نہیں ہے۔ لیکن تو ان تینوں چیزوں کا برا اثر پڑ رہا ہے۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ ہم براڈ بیس ہم چاہتے ہیں، لیکن امریکہ کی طرف سے یہ ریسیپروسٹی اس چیز پر نہیں ہے اس حد تک جس حد تک ہم چاہتے ہیں، اور نہیں ہوگی۔ تیمینہ صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اب جب ضرورت پڑے گی جب بھی وہ ماضی کی طرح ہمارے طرف دیکھیں گے، ورنہ وہ ٹھیک ہے اسی طریقے سے اپنے انٹرسٹ کو ہی سامنے رکھنا ہے؟ حالانکہ کچھ لوگوں کی توقع تھی کہ یہ افغان جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے شاید ہماری ضرورت بڑھ جائے گی، تو کیا وہ بڑھی ہے اس طریقے سے جیسی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اب؟ دیکھیے، یہ ریئلسٹک پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ کیسی ہے۔ جیسے ضمیر اکرم صاحب نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو کہ وہ اور گرم جوشی کا لفظ تو بالکل ہی استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے پاکستان امریکہ تعلقات میں۔ یہ تو بیسز آف ان کو کب ضرورت ہے، ہمیں کب ضرورت ہے، یہ سب کچھ ماضی میں ہم نے بھی فائدہ اٹھایا امریکی ریلیشن شپ سے، انہوں نے بھی بہت فائدے اٹھائے پاکستان کے ساتھ تعلقات سے۔ ہاں، چین کا جو ہمارے کلوز تعلقات ہیں ان سے ان کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ان کی اس وقت ایک پوزیشن ہے ویزا وی چائنا سائنو امریکن ریلیشنز کا امپیکٹ پورے ریجن پہ ہو رہا ہے، اور وہ صاف ظاہر ہے۔ اور ساتھ میں جو یہ انہوں نے بہت زیادہ امپورٹنس ہندوستان کو دی ہے، یہ بھی ان کے کہیں گلے میں جا کے اٹکے گا، کیونکہ جو مودی کی پالیسیز ہیں ٹوارڈز دی مائنورٹیز ان دی کنٹری، ویسے بھی گلوبلی جو ان کی ہیجمنسٹک پالیسیز ہے ریجن میں، یہ کسی طرح ان کو مشکل میں ڈالے گا امریکہ کو بھی۔ ہمارے لیے ایک بات بہت کلیئر ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہماری ایک پریگمیٹک ریلیشن شپ ہونی چاہیے۔ چین کے ساتھ ہماری ایک بہت ڈیپ ریلیشن شپ ہے فرینڈشپ کی، جس میں چین نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے، اور یہ ہم سب کو احساس ہونا چاہیے۔ چین نے ہر وقت پاکستان کی مدد کی ہے، اس کے لیڈرشپ سے لے کے اس کی پارٹی تک سب لوگوں نے، تو یہ چیز ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے، اور ہمیں امریکہ کے ساتھ ایک پریگمیٹک ریلیشن شپ رکھنی چاہیے۔ شیخ صاحب، لاسٹلی اگر شارٹلی یہ بتائیں کہ چیلنجز 2022 پاکستان کی فورن پالیسی کے لیے سر۔ دیکھیے، پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہماری طرف سے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے۔ جی، پہلے تو ہماری معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے FATF کے لیے جو چیزیں ہم کو کرنی تھیں وہ کچھ کی ہیں، کچھ رہتی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ماحول ہے، جو ایمبینس ہے، اس میں پاکستان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم جو بھی شرائط ہیں ان پہ ہم پورے اتریں، اور اگر ہم پورے اتریں گے تو پھر شاید یہ ہو کہ جو ہم پہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ والا جو معاملہ ہے ہم اس سے تو نکلے۔ ہاں نہیں، لیکن جب تک آپ FATF میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ جب قرضہ لیتے ہیں تو قرضے کی قیمت آپ کو زیادہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ مستقبل میں، یعنی 2022 کے یا 2023 تک آپ کو دنیا سے پیسے
لینے پڑیں گے, قرضے لینے پڑیں گے. آپ نے سعودی عربیہ کا ذکر کیا اور ممالک کا ذکر کیا کہ ہم وہاں سے پیسے مانگتے ہیں, تو اس کو اگر ہم کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ جو ہم جن شرائط میں ہم لیں ہم کمرشلی بھی لے سکیں, لیکن اس قسم کے انٹرسٹ ریٹس نہ دینے پڑے جو کہ ابھی دینے پڑ رہے ہیں. دوسرا کہ اب دیکھیے, اگر آپ کے پاس چکوال جیسے انسیڈنٹس ہوں گے تو آپ نے شاید ہندوستانی اخبار میں نے دیکھا ہے کہ ابھی 15,000 پاکستانی ہندو ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں ہندوستان کو کہ وہ ہندوستانی بننا چاہتے ہیں, کہ بھارت ماتا کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ کی جو اقلیتوں کے ابھی تک رہا ہے وہ صحیح نہیں رہا ہے اور وہ آپ کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہیں. یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں کہ یہ ہیں چیزیں جو ہمیں ایڈریس کرنی ہیں. تیسری چیز جو میں کہوں گا وہ یہ پھر سے دہراؤں گا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دفاعی جو ہمارے اخراجات ہیں اس میں ہم کیا نیوکلیئر کیپیبلٹی کے علاوہ اور چیزوں میں کوئی کمی کر سکتے ہیں اور کوئی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو ہم نے کی ہیں اور جس پہ ہمیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہمارے عسکری بھائیوں کو, کہ ابھی ہم جو ڈرونز بنا رہے ہیں, جو میسائلز بنا رہے ہیں, اس سے ہم ایک سستے بھاؤ پہ اپنی دفاع کر سک رہے ہیں. ہمیں اس چیز کو جاری رکھنا ہے, لیکن پھر دیکھنا ہے کہ اس میں کتنی ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. جی ضمیر اکرم صاحب, چیلنجز سر فارن پالیسی 2022. میرا خیال ہے کہ جی ہمیں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہمیں اندرونی اپنے حالات جو ہیں ان کو بہتر کرنے پر فوکس کرنا چاہیے, اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. اور معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم باہر سے قرض لیں اور IMF کے پاس جائیں یا دوسروں کے پاس جائیں. جہاں پر ہم خود کر سکتے ہیں اپنی معیشت کو ٹھیک, لمیٹڈ بھی ہو لیکن اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. 3-4 چیزوں پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. پروڈکشن بڑھانا, ٹیکنیکل بیس اپنا بڑھانا, لوگوں کو IT میں دوسرے ایریاز میں ٹرین کروانا, ان کو موقع دینا ٹرین کرنے کے. اور تیسری چیز جو یہ ہمارا ایلیٹ کیپچر ہے نا ہماری اکانومی کا, انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے ہمارے سارے مسائل ادھر سے شروع ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ ہمیں یہ اپنا فوکس انٹرنلی اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ پر کرنے کی ضرورت ہے. اسی کا امپیکٹ فارن پالیسی پہ ہوگا. تہمینہ صاحبہ, کنکلوڈنگ ریمارکس میڈم آپ کے. کنکلوڈنگ ریمارکس آپ نے خود کہہ دیے. کنکلوڈنگ ریمارکس یہ ہیں جو کہہ چکے ہیں شیخ صاحب بھی اور اپنے ضمیر اکرم صاحب بھی, کہ ہمیں اپنی انٹرنل سچویشن کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. فارن پالیسی از اے ریفلیکشن آف آور انٹرنل سچویشن. جب ہمیں کہا جاتا ہے باہر جا کے پاکستان کی پوزیشن پریزنٹ کرو, ہم کرتے ہیں, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جب تک آپ میں اندر مضبوطی نہیں ہوگی آپ کی باہر مضبوطی نہیں ہو سکتی. آپ کا فارن پالیسی میں مشکلات آتی رہیں گی. تو انٹرنلی آپ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں. انشاءاللہ پاکستان کین ڈو ویری ویل ایز وی ہیو ڈن ان دی پاسٹ ڈسپائٹ مینی چیلنجز. تہمینہ صاحبہ, ضمیر اکرم صاحب, نجم الدین شیخ صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. آئندہ اسی وقت اسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.